बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हमारे नौजवान बच्चों ने ये सवाल किया है कि जी अहले सुन्नत की तरफ से हमेशा ये एतराज़ किया जाता है, बल्कि ये सवाल किया जाता है कि जो आप लोगों का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, इसे कुरान और हदीस से साबित करो कि कुरान में कहाँ अली वलीउल्लाह है और कहाँ हदीस में अली वलीउल्लाह है। ये आप लोगों ने कलमे में इजाफ़ा कर दिया है। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि जो अहले सुन्नत ये एतराज़ करते हैं कि जी कुरान में आप अपना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह साबित करो, उनसे पहले तो आप ये कहें कि आप अपना कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो कि नामुकम्मल कलमा है, क्योंकि कलमा मुकम्मल उसी वक्त होता है कि जब अली वलीउल्लाह का जिक्र आएगा। तो जो आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसे आप कुरान से साबित कर दें। वो कुरान में वो आयत हमें दिखा दें, वो सूरा बता दें हमें जहाँ पर ये कलमा मौजूद हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये कलमा मुसलमानों का है, ये इस्लाम का कलमा है, ये दीनी कलमा है, ये मजहबी कलमा है। ये आप हमें कुरान मजीद से दिखा दें। यकीनन कुरान मजीद में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान मजीद में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान मजीद में है, लेकिन ये दो मुख्तलिफ मुकामात पर है। कलमे के तौर पर कहीं कुरान मजीद ने ये नहीं बताया कि ये इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। तो जब आप अपना कलमा नहीं साबित कर सकते तो हमारे कलमे का मुतालबा कैसे कर सकते हैं आप? और हमारा तो एक कलमा, आप लोगों ने तो 6 कलमे बना दिए। आप अपना एक कलमा कुरान मजीद से साबित नहीं कर सकते, कुजा के 6 कलमे। और ये जो 6 कलमे आपके हैं ये कुरान मजीद में तो ऑफ कोर्स नहीं है। ये आप हदीस में भी कहीं नहीं दिखा सकते कि रसूल अकरम ने फरमाया हो कि ये 6 कलमे हैं। तो हमारा आपसे सवाल ये है, हमारा आपसे मुतालबा ये है कि आप अपने 6 कलमे जो है ना वो कुरान मजीद से दिखाओ। कुरान से नहीं दिखा सकते हो तो हदीस से दिखा दो, जहां पर रसूल अकरम ने फरमाया हो कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। खुद आपने अपने कलमे बना दिए हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, ना कुरान में ना हदीस में। और मुतालबा हमसे है कि जी हम अपना कलमा दिखाएं। हम अपना कलमा भी दिखा देते हैं आपको। कुरान मजीद, सबसे पहले हम कुरान मजीद की बात करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हदीस की तरफ भी आएंगे। कुरान मजीद में सूरह माइदा की आयत नंबर 55 है। सूरह माइदा आयत नंबर 55, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल तुम्हारा वली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो जो ईमान लाए, नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 वली बताए हैं, अल्लाह, रसूल और हालत रुकू में ज़कात देने वाले। अहले सुन्नत की, मैं शियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अहले सुन्नत की मुस्तनद तफसीर, तफसीर दुर्र मंसूर से मैं आपको पेश कर देता हूँ। तफसीर दुर्र मंसूर में इस आयत की तफसीर में मुताद्दिद रिवायात आई हैं, और तमाम रिवायात में यह है कि ये आयत अली अलैहिस्सलाम के बारे में नाजिल हुई है। यहाँ तक कि अलबिदाया वल नहाया में इब्न कसीर ने, इब्न कसीर के बारे में आप जानते होंगे कि वो बनु उमैया का बड़ा नमकख्वार था और अहले बैत और तशय्युअ का बड़ा दुश्मन था। उसने भी रिवायत लिखी है कि एक मरतबा अली अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में नफल नमाज अदा कर रहे थे और आप रुकू की हालत में थे कि एक साइल मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और वो कुछ मांगता है, नमाजियों से कुछ कहता है कि जी मैं मस्कीन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मेरी कुछ मदद करो। कोई नमाजी उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता है। तो अली अलैहिस्सलाम अपने हाथ की अंगूठी उतार कर उसकी तरफ फेंक देते हैं। वो अंगूठी उठा लेता है। या एक रिवायत में ये कि अली अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बढ़ाया कि मेरे हाथ से ये अंगूठी उतार लो, और उसने वो अंगूठी उतार ली। जब वो मस्जिद से जाने लगा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए और उस साइल से, उस फ़कीर से पूछा कि क्या तुम्हें किसी ने कुछ दिया? तो उस फ़कीर ने, उस साइल ने बताया कि इस रुकू करने वाले ने मुझे ये अंगूठी दी है। और उस मौके पर
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 نازل ہوئی کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی علی تمہارا ولی ہے۔ تو اب مسلمانوں کے 3 ولی بتائے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی ولایت لا الہ الا اللہ، رسول اللہ کی ولایت محمد رسول اللہ، اور علی علیہ السلام کی ولایت علی ولی اللہ۔ تو ہمارا کلمہ تو قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ ایک اور آیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب ہمارے ہاں تو اولی الامر واضح ہیں، آپ لوگ اپنے حکمرانوں کو اولی الامر کہتے ہیں۔ آپ اہل سنت کے علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اولی الامر سے مراد صاحبان اقتدار ہیں۔ تو ماشاءاللہ جو آپ کا صاحب اقتدار ہے اس کا کلمہ پڑھ لیا کرو آپ، کیونکہ اللہ کا مطیع ہونا لا الہ الا اللہ ہے، رسول اللہ کا مطیع ہونا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا محمد رسول اللہ ہے۔ اب تیسری اطاعت جو ہے وہ اولی الامر کی ہے۔ تو اگر آپ کے نزدیک اولی الامر صاحب اقتدار، اولی الامر سے مراد صاحبان اقتدار ہیں، تو آپ ان کا کلمہ پڑھا کرو۔ جو بھی آپ کے ملک کا صاحب اقتدار ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جو بھی، اس کا کلمہ پڑھو۔ ہمارے نزدیک تو اولی الامر سے مراد امام علی علیہ السلام ہے، لہٰذا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب اگر ہم حدیث کی طرف آئیں تو حدیث کی ایک بڑی مستند اہل سنت کی کتاب ہے فرائض السنتین، جو کہ علامہ ابراہیم جوینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور میں اس کتاب کی پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فضائل اعمال جو تبلیغی جماعت والوں کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود جو حدیث بیان کرے اسے صحیح سمجھو۔ جس قرأت میں عبداللہ ابن مسعود قرآن کو پڑھے وہی صحیح قرأت ہے، اسی قرأت میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ابن مسعود کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج مجھے جنت کی سیر کروائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اب جنت کے دروازوں کے اوپر یہ کلمہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے تو نہیں لکھا، یقیناً کسی شیعہ نے بھی نہیں لکھا ہوگا، کسی شیعہ مولوی نے بھی وہاں جا کے نہیں لکھا ہوگا۔ تو وہ لکھا کس نے ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں میں سے کسی نے لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہے یا لکھوایا ہے۔ تو جو کلمہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے وہی صحیح کلمہ ہے، وہی حقیقی کلمہ ہے، اور وہی مکمل کلمہ ہے۔ اور جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ حدیث صرف فرائض السنتین میں نہیں ہے، بلکہ اور بھی اہل سنت کی بہت ساری کتابوں کے اندر ہیں۔ مثلا مودۃ القربہ کے صفحہ نمبر 54 میں، شواہد النبوہ کے صفحہ نمبر 278 پر، ارجح المطالب کے صفحہ نمبر 38 پر، ابن عساکر کی جو تاریخ ہے، تاریخ ابن عساکر، اس کی جلد نمبر 39 کے صفحہ نمبر 118 پر، فردوس الاخبار کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118 پر، ینابع المودہ کی صفحہ نمبر 84، اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر 234، صفحہ نمبر 248 وغیرہ میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ میں ان سب کی پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ تمام کتابوں کی انشاءاللہ میں پکچر بنا کر آپ کو بھجوا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں اور آپ کو تسلی ہو جائے۔ اب میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت انس بن مالک سے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں انس بن مالک بڑے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا، ہم چلتے چلتے مقام بقیع فرقد میں پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں بیری کا ایک درخت ہے جس میں نہ کوئی برگ تھا نہ بار تھی، یعنی کوئی پتے وغیرہ پھول وغیرہ اس میں نہ تھے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے بیٹھ گئے، اور اسی وقت اس درخت پر برگ و بار لگ گئے، یعنی رسول اکرم کے بیٹھنے کا معجزہ یہ ہوا کہ اس درخت میں پتے بھی آ گئے، پھول بھی آ گئے، اور شاخیں بھی آ گئیں اس کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے انس، علی کو بلاؤ۔ چنانچہ میں علی کو بلا لایا، وہ بھی حضرت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ دونوں آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ علی کا چہرہ تمتما رہا ہے اور درخشندہ ہو گیا ہے۔ بس اچانک میں نے ایک سونے کا پیالہ دیکھا جو یاقوت اور جواہر سے مرصع تھا، اور اس کے 4 پہلو تھے۔ پہلے پہلو پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرے پہلو پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تیسرے پہلو پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عیدت بعلی، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں اللہ نے ان کی یعنی رسول اللہ کی مدد علی سے کی ہے۔ اور چوتھے پہلو پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے دین پر اعتقاد رکھنے والے اور اہل بیت رسول سے محبت کرنے والے نجات پائیں گے۔ اس سونے کے پیالے میں تازہ انگور اور کھجوریں تھی، حالانکہ وہ انگور اور کھجور کا موسم نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام وہ کھاتے تھے یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے، اور پھر وہ جام بلند ہو گیا۔ یہ جواہر ثنیہ حدیث قدسیہ کے اوپر مشتمل کتاب ہے جس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں اس کی پکچر بنا کر آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ اسی کتاب میں ایک اور روایت ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج دیکھا کہ جنت پہ دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ علامہ حافظ نظام الدین نیشاپوری لکھتے ہیں کہ حضرت نے شب معراج تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے دریافت کیا۔ جب ان کو نماز پڑھائی تھی شب معراج میں، سارے انبیاء وہاں اکٹھے ہوئے تھے، رسول اکرم نے ان کی امامت کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اذان دی تھی۔ تب نماز پڑھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انبیاء کرام سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کو کس بات پر نبوت عطا کی گئی ہے۔ تمام انبیاء کرام نے یک زبان ہو کر فرمایا کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کی گواہی دینے پر نبوت عطا کی گئی ہے۔ یہ تفسیر نیشاپوری ہے جس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 329 پر یہ روایت موجود ہے۔ میں انشاءاللہ یہ آپ کو بھجوا دوں گا۔ علاوہ ازیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ولایت علی مسلمانوں پر ہر حالت میں واجب ہے۔ ولایت علی کا انکار ولایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے۔ یہ بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شخصیت سے آپ لوگ اچھے طریقے سے آگاہ ہیں کہ وہ دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان پسندیدہ شخصیت ہے اور بہت معتبر شخصیت مانی جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ بات التجلیات الہیہ کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 103 پر لکھی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عبداللہ مراغی جو اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب الصلاف فی امر الخلافہ میں 2 روایتیں لکھی ہیں۔
پہلی روایت یہ ہے کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ صحابہ نے حضور کی خدمت میں آ کر شکوہ کیا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو جھڑک دیا اور آئندہ کے لیے انہیں اس قسم کی شکایت نہ کرنے کی تنبیہ کی، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اضافے سے منع نہ کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غدیر خم کی بیعت کے بعد بآواز بلند اذان سنی تو دوڑ کر حضرت کی خدمت میں آئے اور شکوہ کیا کہ ابو ذر نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کیا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تمہیں غدیر پر میرا خطبہ یاد نہیں جس میں میں نے ولایت علی کا اعلان کیا تھا؟ کیا تم بھول گئے ہو؟ کیا تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ آسمان کے نیچے اور زمین سے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں؟ کیا تم میرے بعد پچھلے قدموں سے اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اذان میں علی ولی اللہ کہا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے بھی کہا، حضرت ابو ذر غفاری نے بھی کہا، لوگوں نے آ کے شکایت کی تو رسول اللہ نے ان شکایت کرنے والوں کو ڈانٹا، ان کو منع نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں کر چکے تھے، اور علی کی ولایت کے اعلان کے بعد اذان میں، نماز میں، کلمے میں، اقامت میں، ہر جگہ پر علی ولی اللہ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اس سے سب مسلمان واقف ہیں، عاشق رسول ہیں۔ رسول اللہ کی شہادت کے بعد جب انہوں نے اذان کہی تو اس میں علی ولی اللہ کہا۔ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، خاص طور پہ صاحبان اقتدار نے بلال حبشی کو منع کیا کہ آپ اذان میں نہ کہا کرو۔ بلال حبشی نے کہا کہ میں نے رسول اکرم کی زندگی میں ان کے سامنے اذان کہی ہے اور اس میں علی ولی اللہ کا ہے۔ جب مجھے رسول اللہ نے منع نہیں کیا تو آپ کون ہو مجھے منع کرنے والے؟ انہوں نے بلال کو اذان دینے سے منع کر دیا، یہاں تک انہیں مجبور کیا کہ شام بدر کر دیا گیا، وہ شام میں رہے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال، تم میرے کیسے عاشق ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو اور ملنے بھی نہیں آتے ہو؟ بلال حبشی بے چین ہو گئی یہ خواب دیکھ کر، اور صبح اٹھتے ہی وہ مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ جب پہنچے تو سیدھا قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے، اور وہاں جا کے رسول اللہ کی قبر سے لپٹ کر رو رہے تھے کہ اتنے میں امام حسن اور امام حسین جو بچے تھے وہ اپنے نانا کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بلال رسول اللہ کی قبر مطہر پر موجود ہیں، تو دونوں بچے چچا بلال کہہ کر بلال حبشی سے چپٹ گئے۔ یاد رہے کہ بلال حبشی دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جن کو حسن اور حسین علیہ السلام چچا کہا کرتے تھے۔ بلال نے دونوں بچوں کو اپنی گودی میں بٹھایا، انہیں پیار کیا۔ بچوں نے ضد کیا کہ ہمیں اذان سنائیں، ہم اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے آپ کی آواز میں اذان نہیں سنی۔ بلال بچوں کی اس خواہش کو مسترد نہ کر سکے اور اذان شروع کی۔ مدینے میں جیسے کہ کوہرام برپا ہو گیا۔ بلال کی آواز کا گونجنا تھا کہ لوگوں نے قبر رسول کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونجی، اور جب بلال نے اشہد ان علی ولی اللہ کہا تو ایوان اقتدار میں زلزلہ آ گیا۔ انہوں نے فوراً سپاہیوں کو بھجوایا کہ جاؤ بلال کو اریسٹ کر لو۔ بلال کو گرفتار کیا گیا اور دوبارہ شام بھجوا دیا گیا، اور اس کے بعد
بلال نے ساری زندگی شام میں گزاری، یہاں تک کہ آپ کا شام میں ہی انتقال ہو گیا۔ اچھا، جب ہم قرآن مجید سے اور احادیث سے، اور احادیث بھی وہ احادیث جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، جب ان سے ہم علی ولی اللہ کا ثبوت پیش کر دیتے ہیں، مکمل کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پیش کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ جی یہ تو آپ نے سنی کتابوں سے دکھایا ہے، شیعہ کتابوں سے دکھائے نا تو پھر ہم مانیں۔ شیعہ کتابوں میں تو کہیں پر بھی نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے۔ یہ بڑی بچگانہ سی بات ہوتی ہے کہ شیعہ کتابوں میں کہیں نہیں۔ اگر شیعہ کتابوں میں نہیں ہے تو شیعہ کہاں سے مان رہے ہیں؟ کوئی سنی کتابوں کو پڑھ کے مان رہے ہیں کیا؟ سنی کتابوں کو پڑھ کے تو ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نہیں سیکھا۔ ہم نے جو کلمہ سیکھا ہے وہ شیعہ کتابوں سے ہی سیکھا ہے۔ اور اس حوالے سے اب اگر میں شیعہ کتابیں پیش کرنا شروع کر دوں تو سینکڑوں شیعہ کتابیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، کہ جن سے میں یہ کلمہ پیش کر سکتا ہوں۔ لیکن مختصراً دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اصول کافی جو ہمارے ہاں بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اور قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ جو معتبر کتاب، صحیح کتاب مانی جاتی ہے، مستند کتاب مانی جاتی ہے، وہ اصول کافی ہے۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے، یہ میں صفحہ بھی پکچر بھی بنا کر آپ کو بھجوا رہا ہوں، اس میں دیکھ لیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کبھی جہاں کہیں پر بھی تم کلمہ لا الہ الا اللہ کہو، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کہو، تو اس کے ساتھ علی ولی اللہ بھی کہو۔ یہ اصول کافی کی جو ہمارے حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف اور کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مثلا ہماری ایک بڑی معروف کتاب ہے القطرہ۔ القطرہ کے جو آیت اللہ سید احمد مستبد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں ایک روایت بیان کی گئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246 کے اوپر ایک روایت ہے کہ کتاب امالی میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو تجھے ایک سواری پر میدان قیامت میں اس حال میں لائیں گے کہ تیرے سر پر نور کا تاج ہوگا جس کے 4 پائے ہوں گے، اور ہر پائے پہ 3 سطروں میں یہ جملات لکھے ہوں گے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اچھا، اس کے بعد اسی القطرہ کی جلد نمبر 2 میں آ جائیں تو جلد نمبر 2 میں جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 180 اور 181 کے اوپر ایک روایت ہے جنت کے پرندے کے حوالے سے۔ تو وہ جو جنت کا پرندہ ہے اس کے پروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ پرندہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اچھا، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 223 کے اوپر ایک اور روایت ہے، یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے، کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد جو کلمہ پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی حجت اللہ۔ تو یہ اہل سنت، اہل تشیع کی کتابوں سے اگر آپ کہیں گے تو ہم تو آپ کو سینکڑوں کتابوں کے حوالہ جات دے دیں گے، اتنے زیادہ حوالہ جات ہوں گے کہ شاید پھر آپ سے سنبھالے بھی نہ جائیں۔ تو مختصراً میں نے یہ بھی 2-3 کتابوں سے حوالہ جات پیش کر دیے ہیں، ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ العزیز مزید بھی پیش کر دیں گے۔